उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव लड़ रही थी तो मुझे हजरत मौलाना सलमान हुसैनी नदवी साहब का फोन आया। उन्होंने कहा कि मैं आपसे मुलाकात करना चाहता हूं। उन्होंने मुझे लखनऊ बुलाया, मैं लखनऊ गया उनके घर पर और वहां पर हमारी पहली मुलाकात हुई और उन्होंने हम तमाम की बड़ी हौसला अफजाई की और बल्कि उन्होंने हमसे ये भी कहा कि मुल्क में मुस्लिम अक़लियत की एक सियासी क़ियादत और उसकी एक सियासी आवाज़ की ज़रूरत है। मुझे हमेशा उनकी कमी महसूस होती रहेगी, मगर मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, ज़िंदगी की सबसे बड़ी हकीकत ये है कि जो यहाँ पर आएगा उसको इस दुनिया को छोड़कर जाना है। कोई आगे है तो कोई पीछे है। हम अल्लाह से दुआ ही करते रहेंगे कि अल्लाह उनकी मग़फ़रत करे। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, दूसरी अहम बात जो मैं आपके सामने रखने आया हूँ कि आपको और हमको उत्तर प्रदेश में अपनी एक सियासी क़ियादत को मजबूत करना है। मैं आपसे गुजारिश करने आया हूँ कि जिस तरह बिहार में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बिहार और ख़ास तौर से सीमांचल की अवाम ने मजलिस को अपनाया और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली को मुंतखब किया और बिहार के मुस्लिम अक़लियतों ने और सीमांचल की गरीब अवाम ने आपको ये पैगाम दिया कि देखो, हमने मजलिस को अपनाया और अपने इत्तेहाद की ताकत और क़ुव्वत के बलबूते पर हमने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 5 विधायक बिहार में हमको कामयाब किया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, देश के सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है और यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में मुस्लिम अक़लियत रहती है। आप इस बात का यकीन कर लीजिए कि जब तक आपकी एक सियासी क़ियादत लीडरशिप नहीं बनेगी, जब तक आपके दरमियान से कोई नेता नहीं खड़ा होगा, नाइंसाफी का खात्मा नहीं हो सकेगा। याद रखिए, जलसों में हजारों लाखों लोगों को जमा करके करारदादें मंजूर करके जज्बाती नारे लगाने से गरीब का घर नहीं बचता। अगर एनकाउंटर से बचना है, अगर हमको अपनी मसाजिद की हिफाजत करना है, अगर हम अपने गांव और अपने घर के अतराफ में विकास चाहते हैं, अगर हम अपनी बेटियों के लिए तालीम और कॉलेज चाहते हैं, अगर हम अपने बूढ़े लोगों के लिए हुकूमत से एक अस्पताल चाहते हैं, अगर हम इज्जत चाहते हैं, अगर हम बेबाक तरीके से अपने दीन पर अमल करना चाहते हैं, तो याद रखिए आपको उत्तर प्रदेश में अपनी एक सियासी क़ियादत को बनाना पड़ेगा। और इस बात को ज़हन नशीन कर लीजिए कि जो कोई आकर ये कहता है कि अगर अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों की एक सियासी लीडरशिप बनेगी तो इससे फ़िरक़ा परस्ती में इजाफा होगा, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। अगर फ़िरक़ा परस्ती के इस समंदर में आज इस मुल्क को घेरा जा रहा है, जगह जगह पर हमको नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तो फिर इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार वही लोग हैं जो पिछले 70 साल से मिल्लत मजलूमा को ये कह कह कर सुलाते रहे और उनको रोकते रहे कि नहीं नहीं, आपकी और हमारी लीडरशिप नहीं हो सकती है, हमको नाम निहाद सेकुलर पार्टियों का साथ देना है। बताइए अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमने 70 साल में हर किसी सियासी जमात के हक में वोट दिया, बताओ हमारा क्या फायदा हुआ? हमारा कोई फायदा नहीं हुआ, हमारा नुकसान बहुत ज्यादा हो गया है। इसीलिए मैं आज आपसे फिर से अपील कर रहा हूं कि मुत्तहिदा तौर पर आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करते हुए आने वाले असेंबली और विधानसभा के चुनाव में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों को आप कामयाब करिए। यकीनन हम भी नहीं चाहते कि दोबारा उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बने। मैंने पहले भी कहा और आज भी कह रहा हूं कि अगर कोई हमसे गठबंधन करने तैयार है बीजेपी को रोकने के लिए,
तसदुद्दीन ओवैसी आधे रास्ते तक पैदल चल कर आने तैयार है। हम भी नहीं चाहते कि दोबारा बीजेपी की सरकार यहां पर बने, मगर याद रखिए, अगर आप ये समझते हैं कि नहीं समझौता नहीं होगा, तुम्हारा काम सिर्फ वोट डालकर अपने घर में जाकर खामोश बैठ जाना, तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि अब वोट डाला जाएगा, मगर वोट नेता बनाने के लिए इस्तेमाल होगा। वोट किसी पार्टी को बचाने के लिए नहीं इस्तेमाल किया जाएगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अगर गठबंधन होगा, अलायंस होगा, इज्जत और मान सम्मान के साथ होगा, तो यकीनन असदुद्दीन ओवैसी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उस गठबंधन के साथ काम करने को तैयार है। हम पूरी कोशिश करने तैयार है कि दोबारा भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में ना बने। मगर अगर आप ये समझते हैं कि हमारा काम सिर्फ दरी बिछाना है, तो याद रखो, अब कोई दरी नहीं बिछाएगा। अब दरी बिछाने के दिन खत्म हो चुके हैं। चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, या हमारी इज्जतदार माँ और बहनें हैं, वो इस बात को महसूस कर लिए हैं कि अब दरी नहीं बिछाएगी, अब हक की और मान सम्मान की लड़ाई होगी। अब नेता बनाया जाएगा, अब लीडरशिप बनाई जाएगी, और ऐसा लीडर बनाया जाएगा जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाकर अंधा, गूंगा और बहरा बनकर ना बैठे, बल्कि जब मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है तो उनको अपनी जमीर की आवाज पर उस विधानसभा के दरो दीवार को हिला के रखना चाहिए था। मगर आज हम देख रहे हैं कि वो खामोश बैठे हुए। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे अपील है कि याद रखिए, नेता आपको बनना है। ओवैसी हैदराबाद से निकलकर यहां पर बिजनौर में और नजीबाबाद में इसलिए नहीं आया कि मैं अपनी तकरीर के जरिए तुमसे वाह वाह हासिल करूं। मैं आया हूं और आता रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह जब तक मुझे जिंदा रखेगा, मेरी जिंदगी का मकसद एक ही है कि भारत के कोने कोने में मुसलमानों का नेता बने, जो बनेगा इंशाअल्लाह ताला। जो कोई नाम निहाद सेकुलर पार्टी नहीं चाहती। बीजेपी तो मुसलमान को टिकट भी नहीं देती, और ये जो अपने आप को सेकुलर कहती हैं, ये किसी को टिकट देती हैं तो किसी को टिकट देकर गुलाम बनाने के लिए देती है। मजलिस आपसे कह रही है कि तुम गुलाम नहीं बनोगे, तुम कायद बनोगे, तुम हुक्मरान बनोगे, तुम गरीबों की आवाज बनोगे, तुम मजलूमों की ताकत बनोगे। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पैगाम है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आपने सबको आजमा लिया, मगर आप देखते ये हैं कि कोई फिरका परस्ती को रोक नहीं पा रहा है। आखिर कब तक हम सिर्फ वोट डालने वाले बनकर रहेंगे? याद रखिए, जमहूरियत लोकशाही में अगर आप वोटर बनकर रहेंगे तो आपके मसाइल हल नहीं होंगे, आपके महल्लों में और गांव में विकास का काम नहीं होगा। अगर आप शहरी बनेंगे, हुकूक के साथ शहरी बनेंगे, तो हमारे बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा होगा, हमारी नौजवानों की जवानी अच्छी रहेगी, हम अपने बुजुर्गों के ख्वाबों को पूरा कर सकेंगे, हम अपने घर में हमारी माओं की आंख में आंसू नहीं बल्कि उनके चेहरों पर मुस्कुराहट देखेंगे अगर आप मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में आज क्या 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 हो रहा है। आप बताइए कि 200 साल से मस्जिद है, पुलिस स्टेशन बात में आया तो मस्जिद को तोड़ने की नोटिस दी जाती है। 250 साल से मस्जिद है, रेलवे स्टेशन बात में आया तो नोटिस दी जाती है मस्जिद को तोड़ने के लिए। मैं भारत की पार्लियामेंट में खड़े होकर पुकार पुकार कर कह रहा था कि बीजेपी, आरएसएस और नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने वक्फ तरमीमी कानून को लाने का एक ही मकसद है कि मुसलमानों से वक्फ की जायदादों को छीन लिया जाए
مسجدوں کو تبدیل کر دیا جائے یا پھر مسجدوں کو ہم سے چھین لیا جائے. بتاؤ آج سنبل کی مسجد کو کس بنیاد پر شہید کر دیا گیا؟ میں پکار کر کہہ رہا تھا تو مجلس کے مخالفین کہہ رہے تھے کہ اسد الدین اویسی جذباتی تقریر کرتا ہے. ارے میں کہہ رہا تھا کہ وقت با یوزر ختم ہو جائے گا تو نادان کہہ رہے تھے نہیں وقت با یوزر رہے گا. ارے وقت با یوزر اگر ہے تو بتاؤ سنبل کی مسجد کو کس بنیاد پر توڑا گیا؟ اگر وقت با یوزر قانون میں ہے تو پھر نوٹس کس بنیاد پر میرٹھ اور دیگر جگہوں پر مسجدوں کو دی جا رہی ہے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھو فرقہ پرستی سے مقابلہ اگر کرنا ہے تو جمہوری طریقے سے کرنا ہے. ہم کو قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا ہے. میں نہیں چاہتا کہ کوئی نوجوان اپنی جان کی بازی لگا دے، اور میں نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تمہارے جذبے کو سلامت رکھے، اور اگر جس دن ضرورت پڑے گی جان کی بازی لگانے کے لیے تو انشاءاللہ تعالی پہلے اسد الدین اویسی اپنی جان کو آپ کے اتحاد اور آپ کے وقار کے لیے قربان کر دے گا. مگر نوجوانوں، یہ حال آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسے اتر پردیش میں ایک ہی سمودائے کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. گنگا میں کشتی میں رمضان کے دن میں ہمارے 14 مسلم نوجوانوں نے روزہ کھولا. ان پر الزام لگا دیا گیا کہ انہوں نے گوشت کھا کر ہڈیاں گنگا ندی میں پھینک دی. 2 مہینے تک وہ 14 مسلم بچے جیل میں تھے. 2 مہینے تک جیل میں تھے. کتنے یہ نام نہاد سیکولر پارٹی کے نیتاؤں نے اپنی آواز اٹھائی، اپنی زبان کو جنبش دی، سب گونگے بن کر بیٹھ گئے. ایک دیوانہ مجلس کا اویسی پکار رہا تھا یہ بچوں پہ ظلم ہوا ہے. اور وہی آپ دیکھتے ہیں کہ چند دن پہلے ایک ویڈیو آئی کہ کوئی لوگ کشتی میں بیٹھ کر شراب بھی پی رہے ہیں، مرغ بھی گوشت پکا رہے ہیں. ان کو پولیس نے اریسٹ کیا اور دوسرے دن ان کی بیل ہو گئی. بتاؤ قانون کے استعمال میں بھی اس طرح کا امتیاز ہوتا ہے. قانون کے استعمال میں بھی نرمی دکھائی جاتی ہے. جو مسلمان تھے وہ 2 مہینے جیل میں تھے بچے، اور جو مسلمان نہیں تھے 24 گھنٹے کے اندر ان کو بیل مل جاتی ہے. بتاؤ یہ کھلی فرقہ پرستی بھاجپا اور RSS کی اور یوگی آدتیہ ناتھ کی نہیں ہے تو پھر کس کی ہے بتائیے آپ؟ 24 گھنٹے میں بیل ہو گئی اور وہ بچے 14 دن تک جیل کی سلاخوں میں پریشان رہے. پورا رمضان وہاں پر گزار دیا، عید وہیں پر گزار دی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ نام نہاد سیکولر پارٹی کے قائدین گونگے بن کر یہ سب تماشا دیکھ رہے تھے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان بات پر غور فرمائیے. یاد رکھیے جب آپ یہاں سے اٹھ کر اپنے گھر کو جائیں گے، میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ تم یہاں سے ایک فکر لے کر اٹھو، تم یہاں سے ایک سوچ لے کر اٹھو، تاکہ وہ فکر اور سوچ تمہارے دل و دماغ میں ایک انقلابی تبدیلی کو پیدا کر دے. یاد رکھو بی جے پی اور RSS کو روکنے کی ذمہ داری صرف اتر پردیش کے مسلمانوں کی نہیں ہے، اتر پردیش کے ہر ناگرک کی ذمہ داری ہے. اب چناؤ آ رہا ہے اور جیسا ہمارا بھاشن ختم ہوگا، ہمارے دوست ٹی وی پر جا کر جو ہم سے بے انتہا اتنی محبت کرتے کہ اپنے گھر میں اپنے بزرگوں سے نہیں کرتے ہو اسی سے کرتے ہیں، اور ٹی وی چینل پر بیٹھ کر بولیں گے یہ ہمارے ووٹ کو ڈیوائیڈ کرنے آ رہا ہے. ارے کون سا ووٹ ڈیوائیڈ ہو رہا ہے بتاؤ؟ کون سا ووٹ ڈیوائیڈ ہو رہا ہے بتاؤ؟ کیسے بی جے پی چناؤ پہ چناؤ جیت کر جا رہی ہے؟ بنگال کا الیکشن ہم لڑنے گئے، 280 ودھان سبھا کی سیٹ 11 ہم لڑے، وہاں پر بھی یہی الزام لگا دیے. اور جب ممتا بنرجی ہار گئی
اور ہارنے کے 10 دن کے اندر ان کے 20 سانسد بی جے پی موڈی امت شاہ کے ساتھ بیٹھ کر چائے پی رہے ہیں. ان سانسد میں وہ بھی لوگ تھے جو دن رات مجھے گالی دیتے تھے, آج وہ موڈی امت شاہ کے ساتھ بیٹھ کر چائے پی رہے ہیں. بتاؤ کیا تمہاری زبانیں خاموش کیوں ہیں؟ کیسے چلے گئے موڈی امت شاہ بی جے پی کے پاس؟ ہو 60 ودھائک بھاگ گئے ممتا کے. میں پکار کر کہہ رہا تھا کہ بنگال کے مسلمانوں سے ممتا بنرجی نے دھوکہ دیا ان کو. میں اعداد و شمار پیش کرتا رہا اور آج بھی پیش کر سکتا ہوں. ممتا بنرجی نے مسلمانوں کے لیے کچھ نہیں کیا سوائے ناٹک کے کہ عید کے دن عیدگاہ کے سامنے آ کر سر پر کپڑا ڈال کر ہاتھ ایسا کر کے دعا کر کے یہ بتانا کہ دیکھو میں تمہاری ہمدرد ہوں. ارے ہمدرد اگر ہے تو غریبی کا خاتمہ کیوں نہیں ہوا؟ ہمدرد اگر ہے تو ہماری بہنیں جو مالدہ مرشد آباد میں 900,000 روپے لے کر 1000 بیڑی بناتی ہیں, میرے بھائی یاد رکھیے اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ متحدہ طور پر اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں. یہاں پر آپ نے دیکھا کہ 3 مرتبہ آپ نے سماجوادی پارٹی کے تسلیم صاحب کو آپ نے تسلیم کیا. تسلیم صاحب کو آپ نے تسلیم کیا, مگر یہ ایسے تسلیم صاحب ہیں جنہوں نے نجیب آباد کی جنتا کو تسلیم نہیں کیا, مسترد کیا. ہم سال میں 2 مرتبہ چاند دیکھ کر ہمارے علماء عید کا اعلان کرتے ہیں. یہ ایسا چاند ہے جو 5 سال میں ایک مرتبہ نظر آتا ہے. اور آپ نے بی جے پی کے ڈر سے ان کو ووٹ دیا تو تسلیم صاحب نے سمجھ لیا کہ مجھے نجیب آباد میں کچھ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے, میں بی جے پی کا نام لے کے ڈراؤں گا تو لوگ مجھے تسلیم کر لیں گے. سن لو تسلیم صاحب, اب نجیب آباد کی جنتا مجلس اتحاد المسلمین کو تسلیم کرے گی اور قبول کرے گی, کیونکہ آپ نے تو کوئی کام ہی نہیں کیا. آپ سے کہا گیا روڈ کا کام کرواؤ تو آپ نے کہہ دیا میں نے روڈ کے کام کو رکا دیا. آپ نے کہا کہ میں نے روڈ کے کام کو رکا دیا. گورنمنٹ گرلز کا انٹر کالج نہیں ہے, میڈیکل کالج منظور ہوا, تسلیم صاحب سوتے رہے, وہ کالج کہیں اور چلا گیا. ایک بائی پاس جو آزاد چوک جھنڈا چوک سے ہریدوار تک جاتا ہے, انہوں نے کہا کہ میں نے اس کے کام کو رکوا دیا. کیوں رکوایا بھائی؟ آپ کے پیٹ میں درد ہو رہا تھا تسلیم صاحب جو آپ نے اس کام کو رکا دیا. کوئی ودھائک ایسا بھی ہوتا ہے کہ کام کو رکا دے گا, مگر تسلیم صاحب کو لگتا ہے کہ بھاجپ کا ڈر دکھاؤ اور ان لوگوں کو ووٹ حاصل کر لو. اب آپ جانتے ہیں کہ نجیب آباد میں وکاس شہر میں کوئی نہیں ہوا. یہ پوری سماجوادی کی لیڈرشپ ڈھیلی لیڈرشپ ہے, ایک دم بالکل ڈھیلی لیڈرشپ ہے. میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ نجیب آباد اور بجنور ضلع کے وکاس کے لیے آنے والے ویدھان سبھا میں آپ مجلس اتحاد المسلمین کو ووٹ دیجیے. اور پھر بابا نے آ کر کہا تھا یہاں پر کہ انٹیگریٹڈ ایتھنال پروڈکشن کا 2017 میں فیکٹری کا سنگ بنیاد رکھا, 56 کروڑ روپے خرچہ کیے اور کہا کہ 40,000 لیٹر ایتھنال ہر دن میں بنے گا. مارچ 2024 سے فیکٹری بند ہے. بابا کو فکر ہی نہیں ہے, مگر بابا سے پوچھو تو بابا بولیں گے اگر کوئی روڈ پر آ کر سڑکوں پہ آ کر غنڈہ گردی کرے گا تو برداشت نہیں کیا جائے گا. ایسے کرنے والوں کے ساتھ پیڑھیوں تک اس کا پرینام بھگتنا پڑے گا. یہ بابا کا بیان ہے. مانے انہوں نے کہا تھا 10 محرم کے جلوس کے بارے میں جو شہادت ہوئی نواز رسول امام حسین کی, تو ہم بابا کو بتاتے ہیں کہ جو 10 محرم کا جلوس ہے بابا, وہ نواز رسول کی شہادت
اور اہل بیت کی شہادت کے سلسلے میں جلوس نکلتا ہے، اور ہم ان کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ وقت کے یزید نے بھی، اس وقت کے یزید نے بھی اور اس وقت کے یزید بھی یہی سمجھتا تھا کہ کمزوروں کو ختم کرنے سے کامیابی مل جائے گی۔ سنو وقت کے یزیدوں، کربلا سے پیغام آ رہا ہے کہ جس طرح امام حسین نے یزید کی بلیک میلنگ کو قبول نہیں کیا، جس طرح امام حسین اور ان کے آل رسول نے حق کی سربلندی کے لیے اپنی گردن کو کٹانا پسند کیا، آج ہم وہی امام حسین کا پرچم اٹھا کر وقت کے یزیدوں سے کہہ رہے ہیں کہ ہم یزیدوں کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے، ہم یزیدوں کے سامنے ہاتھ بڑھا کر بھیک نہیں مانگیں گے، ہم اپنے حق کے لیے لڑیں گے اور انشاءاللہ تعالی ہم کو ہمارا حق ملے گا۔ اور یاد رکھو ظالموں، اذان ہو رہی تھی اس لیے ہم نے وقفہ لیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کسی شاعر نے اچھا کہا، ظلم پھر ظلم ہے، ظلم بڑھتا ہے تو دب جاتا ہے، خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر نجیب آباد میں ایک شوگر مل کا بھی کیا حال ہو کر رہ گیا۔ بابا کہتے ہیں کہ پیڑیاں یاد رکھی جائیں گی، پچھلے سال کس کی عبادت گاہ کے سامنے تماشا کیا گیا تھا وہ آپ جانتے ہیں، مگر آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج ہم کو ایک طرف سے ڈرایا جاتا ہے۔ اکھلیش کہتے ہیں کہ اگر ووٹ مجھے نہیں دو گے تو کبھی چناؤ نہیں ہوگا۔ اکھلیش یادو یہ کیوں بھول جاتے کہ جب وہ مکھیہ منتری تھے تو آزادی کے بعد 50,000 مسلمانوں کو ان کے گھر سے بے گھر کر دیا گیا تھا۔ وہ مظفر نگر کا کانڈ جب ہوا تھا، اکھلیش یادو مکھیہ منتری تھے، انہی کے اس غلطیوں کی بنا پر آج ہم دیکھتے ہیں کہ بی جے پی اقتدار پر آ کر بیٹھ گئی اور بولتے ہیں کہ چناؤ نہیں ہوگا۔ یہی بات ممتا بنرجی نے کہی تھی بنگال میں، مگر آپ نے دیکھ لیا کیا ہوا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے اپیل ہے کہ جو ایک طرف ڈرا رہے ہیں اور دوسری طرف ہم سے کہا جا رہا ہے کہ تم کو ایسی سزا دیں گے کہ تمہاری پیڑیاں یاد رکھیں گے، ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں پہلے اکھلیش یادو سے، اور اکھلیش یادو کی پارٹی میں ایک صاحب نے ہم کو موہن بھگوت سے ملا دیا، موہن بھگوت سے ہم کو ملا دیا۔ خیر، اس کا بھی جواب دیتا ہوں، یاد رکھو تم جو کچھ بولو گے میں ہر ایک کا جواب دوں گا، کوئی مائکا لال پیدا نہیں ہوا جو میری زبان کو روک سکے۔ سمویدھان اور جمہوریت کے دائرے میں رہ کر بول رہا ہوں۔ ایک مدھیہ پردیش کے مکھیہ منتری ہیں بی جے پی کے، ان کا نام ہے موہن یادو صاحب۔ انڈین ایکسپریس اخبار نے ایک خبر چھاپی کہ موہن یادو صاحب کے پریوار نے زمینات کے کاروبار کر کے جہاں پر مدھیہ پردیش کی بی جے پی سرکار نے وکاس کا کام کروایا، وہاں پر موہن یادو صاحب اور ان کے پریوار نے ان جگہ پر زمین خرید کر فائدہ اٹھایا۔ بی جے پی کا مکھیہ منتری ہے اور اکھلیش یادو ان کی تائید میں کھڑے ہو گئے
اور کھڑے ہو کر کیا کیے کہ نہیں موہن یادو کو ہٹانے کی بات ہو رہی ہے. اکھلیش یادو سے ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں، وہ یادو ہے اور آپ یادو ہیں، تو یادو پہ الزام لگا تو آپ کے دل اور دماغ میں تکلیف پہنچ گئی. سنبھل میں میری مسجد کو شہید کر دیا گیا، نوٹسیں دی جا رہے ہیں، اکھلیش کو تکلیف نہیں ہوتی ہے. یہ سماجوادی پارٹی کا پی ڈی اے ہے کہ یادو بی جے پی کا ہوگا تو اکھلیش کود کر اس کی مدد کو جائیں گے. جو یادو نہیں ہوگا اکھلیش کے پیٹ میں درد نہیں ہوگا. اور آپ مجھے کہتے ہیں کہ موہن بھگوت سے ملاتے ہیں. ارے نادانو، تمہارے نیتا کو تم جا کر پوچھو کہ بی جے پی کے مکھیہ منتری سے تمہارے نیتا کو اتنی محبت کیوں ہے؟ بتاؤ مجھے، کس لیے محبت ہے؟ بتاؤ. محبت کی بنیاد ذات ہے. اور میں تمہارے لیے پکار رہا ہوں، لڑ رہا ہوں. نہ میں ذات دیکھ رہا ہوں، نہ کچھ دیکھ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں مظلوم ہے تو انصاف ملنا چاہیے. یہ اکھلیش کی سیاست ہے کہ یادو بی جے پی کا ہوگا تو میں اس کے لیے آواز اٹھاؤں گا. یہ پی ڈی اے کا اصلی چہرہ ہے آپ کے سامنے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جو لوگ ہم کو موہن بھگوت سے ملاتے ہیں، اب جا کر تمہارے نیتا سے پوچھو. بہار میں بھی اکھلیش یادو اپنے 5 مسلم، کتنے 2 یا 4 مسلم ودھائک کو بہار بھیجائے، اور ہر جگہ پر جا کر اویسی کے بارے میں بولو، اویسی کے بارے میں بولو. ایسا لگ رہا تھا کہ ہمارے ساس سسرے بھی اتنا نام نہیں لیتے، ہمارا ہی وظیفہ پڑھ رہے تھے. سیمانچل کی جنتا نے کہا کچھ نہیں، ووٹ کٹے گا نہیں، مجلس کو ووٹ جائے گا، پتنگ چھاپ کو ووٹ جائے گا. میں ان سے کہنا چاہوں گا، کسی شاعر نے اچھا کہا تھا کہ زاہد تنگ نظر نے مجھے کافر جانا، اور کافر یہ سمجھتا ہے کہ مسلمان ہوں میں. اے چشم عدو مجھ کو حقارت سا نہ دیکھ، جس پہ قدرت کو ناز ہے وہ انسان ہوں میں. جس پر قدرت کو ناز ہے انسان ہوں میں. تم کو ناز ہوگا اکھلیش پر، تم اپنی ناز کرتے رہو. اکھلیش کو تڑپ ہے تو مدھیہ پردیش کے بی جے پی کے مکھیہ منتری، جہاں پر اب یونیفارم سول کوڈ لایا جا رہا ہے، جہاں پر شریعت میں مداخلت کی جا رہی ہے، اس مکھیہ منتری کی قیادت میں، اس کے لیے اکھلیش یادو محبت کر رہے ہیں، اس کی بچاؤ کے لیے آ رہے ہیں. بتاؤ اتر پردیش کے مسلمانوں جو کہتے ہیں کہ نہیں سماجوادی، ارے سماجواد نہیں ہے، یہ صرف یادو واد کی سیاست ہے، جس سے آپ کو نکل کر مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کرنا پڑے گا. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اویسی تم کیا صرف مسلمانوں کی بات کرو گے؟ نہیں، مسلمان کی بات اس لیے کرتا ہوں، دلت کی بات اس لیے کرتا ہوں کہ سب سے زیادہ ظلم ان پر ہوتا ہے. بتاؤ، بہار میں ایک نوجوان 28 سال کا بچہ بھارت بھوشن تیواری، اس کا انکاؤنٹر کر کے گولی مار دی گئی. وہ سرنڈر کیا اپنے آپ کو پولیس کے سامنے. اخبار ہندو کی رپورٹ ہے کہ پولیس والوں نے گھیرا لے کر اس کو 2 گولی ماری. وہ بھارت بھوشن تیواری مسکرا رہا تھا، پھر پولیس کی گاڑی میں ڈال کر اور 3 گولیاں ماری. وہ بھارت بھوشن تیواری مر گیا. اس کے لیے میں نے آواز اٹھائی. یہ نہیں دیکھا کہ مسلمان ہے، میں انکاؤنٹر کے خلاف تھا اور رہوں گا انشاءاللہ تعالی. میرا ماننا یہ ہے کہ انکاؤنٹر غلط ہے. جب کورٹ، عدالت، سمویدھان BNSS ہے تو پھر اگر انکاؤنٹر سے انصاف ہو سکتا ہے تو پھر کورٹ کو، BNS کو اٹھا کر پھینک دو، کورٹ کو بند کر دو. رول آف لا سمویدھان کی بات کرتا ہے. وہ بھارت بھوشن تیواری ایک برہمن بچہ تھا، ایک برہمن بچہ تھا. تو کیا میں نے دیکھا کہ مسلمان ہندو دیکھا؟ نہیں. ناانصافی جہاں پر ہوگی ہم آواز اٹھائیں گے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم آپ سے یہ بھی اپیل کر رہے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ اتر پردیش کے بابا، ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں 2024 میں پولیس کانسٹیبل کا امتحان ہوا، پیپر لیک کیسے ہو گیا بابا؟
پیپر لیک ہو گیا. اور پیپر لیک کہاں سے ہوا؟ گجرات کے پرنٹنگ پریس سے ہوا. پیپر لیک آپ جان کر تکلیف ہوں گی کہ 10 سال میں 48 مرتبہ ری ایگزامینیشن ہوا بھارت میں. 10 سال میں 48 مرتبہ اور 89 مرتبہ پیپر لیک ہوا ہے. 56 انچ کا سینہ دیش کے پردھان منتری کا، مگر اس میں سے بھی پیپر لیک ہو جا رہا ہے. 10 سال میں 48 مرتبہ ری ایگزامینیشن، 89 مرتبہ پیپر لیک. مہاراشٹرا میں ٹیچرز کا امتحان پیپر لیک. مانے بتاؤ یہ لیک کیسے ہو رہا ہے؟ اب حد تو یہ ہو گئی. آپ دیکھیے کہ پھر دوبارہ امتحان ہوا. 28 لاکھ بچے امتحان لکھے. کتنے پوسٹ کے لیے؟ کچھ 26,000 یا 30,000 پوسٹ کے لیے. میں ان بچوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، تم نفرت کرنا چاہتے نا، کرو ہم سے نفرت، مگر یہ تو بتاؤ کہ 11 سال میں تم کو کیا ملا سوائے نفرت کے؟ 26,000 پوسٹ کے لیے 28 لاکھ 50,000 بچے امتحان لکھتے ہیں. بتاؤ آپ کو کیا ملا؟ آج ہم آ رہے تھے تو جہاں پر ہم ہوٹل میں ٹھہرے، میڈیا کے لوگوں نے ہم سے پوچھا کچھ بول دیجئے. ہم نے کہا کیا سوال ہے تمہارا؟ تو کہا وہ چندہ چوری پہ کچھ بول دیجئے. چندہ چوری پہ کچھ بول دیجئے. مجھے یاد ہے کہ سپریم کورٹ نے اپنے ججمنٹ میں کہا تھا کہ 6 دسمبر 1992 کو جو ہوا وہ ایگریگیس ایکٹ ہے. یہ سپریم کورٹ نے کہا تھا. اب مجھ سے پوچھا گیا کہ بتاؤ آپ اس پر آپ کیا کہیں گے؟ تو میں نے اتنا ہی کہا، اگر ٹرسٹ میں غلطی ہو گئی، اس ٹرسٹ میں ایک مسلمان کو تم ممبر بنا لیتے اور بعد میں جب یہ گھوٹالا سامنے آیا تم اس مسلمان کو لے جا کر انکاؤنٹر کر دیتے، بلڈوزر سے اس کا گھر توڑ دیتے، کیس کلوزڈ. چمپک تو مزے میں ہے، چمپک ابھی پورے چمپک مزے میں ہے. آپ بتائیے کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے بتائیے آپ؟ کس کا گھر نہیں توڑا جا رہا ہے؟ جن کو گرفتار کیا گیا ان کو پولیس کسٹڈی بھی نہیں لی جاتی. اب شاید آج کے بعد، میرے بولنے کے بعد شاید کل پولیس کسٹڈی لے لیں گے. بتاؤ آج کیا ہو رہا ہے اتر پردیش میں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ اپنے اتحاد کو مضبوط کریے. اور یہ بی جے پی RSS والوں سے ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں، یہ چمپک آپ کا لاڈلا ہے یا نہیں ہے؟ بتاؤ ہم کو. اور ہم کو بولتے یہ پاکستانی ہے، یہ جہادی ہے، یہ بنگلہ دیشی ہے. تو یہ رام مادھو جا کر پاکستان سے ٹریک 2 ڈپلومیسی کیسا کر رہے ہیں RSS کے؟ وہ پاکستان جس نے پہلگام میں بھارت کے 26 لوگوں کو گولی مار دی تھی، وہ پاکستان جس کی سپورٹ پر دلی میں لال قلعے پر سوسائڈ بام کے ذریعے 50 لوگوں کی موت ہوئی، جس میں ہندو مسلمان مارے گئے. بولو بی جے پی والوں، بولو بھارت کے پردھان منتری کیسے رام مادھو جا کر بات کر رہے ہیں؟ اگر بات کرنے والے کا نام رام مادھو جو RSS کے نہیں ہوتا، اویسی ہوتا، تو ٹی وی والے آسمان کو سر پہ اٹھا لیتے تھے. کیسا تم پاکستان سے بات کرے؟ ارے ہم کو پاکستان سے کیا لینا دینا؟ ہمارے بزرگوں نے اس وقت پاکستان کا رخ نہیں کیا. ہم نے بھارت کو اپنا سرزمین مانا اور مانتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. تم ظلم کرتے جاؤ مگر یاد رکھو ہم اس زمین کو نہیں چھوڑنے والے ہیں. اسی زمین میں پیدا ہوئے، اسی زمین میں عزت کے ساتھ زندگی گزاریں گے، اسی زمین پر سینہ تان کر اپنی حق کی لڑائی لڑیں گے، اسی زمین پر کھڑے ہو کر اپنا نیتا بنائیں گے، اسی زمین پر کھڑے ہو کر جو ہماری سرزمین ہے ہم اپنے پورے حقوق کو منوا کر رہیں گے. جو لوگ ہم کو گالی دیتے ہیں، میں تم کو آج آئینہ دکھا رہا ہوں، بتاؤ تم اس پر کیا کہو گے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں،
ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ متحدہ طور پر اپنے ووٹ کا استعمال آپ کو کرنا ہے. بی جے پی کو روکنا ہے، آؤ ہاتھ ملاؤ، ہم تیار ہیں. مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم میرے اس بات کو تم کمزوری کی علامت سمجھو. یہ کمزوری کی علامت نہیں ہے. اگر تم ہماری بات کو نہیں مانو گے تو تمہارا اختیار ہے. مگر یاد رکھو، مجلس اتحاد المسلمین کے ہاتھ بڑے دراز ہیں. یہ ہاتھ جو آج تمہاری طرف دوستی کے لیے بڑھ رہے ہیں، کل تمہارے گریبان کے تار کھیلیں گے تو تم رونا نہیں، تم رونا نہیں. اور یاد رکھو انشاءاللہ تعالی اتر پردیش کے آنے والے ویدھان سبھا میں آپ اور ہم مل کر انشاءاللہ تعالی پورا گیم بدل دیں گے. انشاءاللہ تعالی پورا گیم بدلیں گے. اب نہیں ہوگی غلامی کی بات، اب نہیں ہوگی دری بچھانے کی بات، اب حق کی بات ہوگی، حصے داری کی بات ہوگی، نیتا بنانے کی بات ہوگی. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہی بات ہم آپ کے سامنے اخلاص کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنے آئے تھے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی آنے والے ویدھان سبھا میں ہم سب مل کر پتنگ کو اپنا نشان بنا کر اپنے اتحاد کو مضبوط کریں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ آئے یہاں پر، میرے ساتھ نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر.